बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वफाकी काबीना का इजलास हुआ, 17 निकाती एजेंडा था और उसके बाद ब्रीफिंग दी गई। फवाद चौधरी साहब ने ज़्यादातर गुफ्तगू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से की और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट के हक़ के हवाले से उन्होंने बात की और अपोजिशन को एक मरतबा फिर उन्होंने ये कहा कि वो इसके बारे में सोचें, हुकूमत के साथ वो डायलॉग करना चाहें। तो एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, सियालकोट वाक़े के ऊपर आज एक तकरीब हुई, वज़ीर आज़म उसमें मौजूद थे और मलिक अदनान को बाकायदा तौर पर सराहा गया है, उनको उस तकरीब में मेहमान के तौर पर बुलाया गया, बल्कि उनकी तारीफ़ भी की गई और 23 मार्च को उनको तमग़ा शुजात देने का भी ऐलान किया गया। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ उलमाए कराम के वफ़द ने हाई कमीशन का दौरा किया, श्रीलंकन हाई कमीशन का, और उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि शेख रशीद साहब ने अपोजिशन को कहा है कि वो तारीख़ तब्दील करें 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो उन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो भी शामिल गुफ्तगू होगा। और फिर PDM की आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, उसमें भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। साथी साहब, सबसे पहले तो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, ज़ाहिर है दीगर मौज़ूआत थे, उसमें सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल पर बात की गई, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM इस पे ज़्यादा बात हो रही है। आज भी फवाद चौधरी साहब अपोजिशन को ये कह रहे हैं, एक तो उन्होंने बड़ी हैरत का इज़हार किया, उन्होंने कहा मुझे ये समझ नहीं आती कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ुद बाहर रहे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से क्या मुखासमत है, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसी तरह जो दीगर सियासी जमातें हैं, हसन नवाज़ हैं, हुसैन नवाज़, वो भी बाहर रहते हैं, क्या वजह है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुखासमत रखते हैं और EVM को बग़ैर देखे ही मुखालफत कर रहे हैं? असल में मुखालफत की ये वजह नहीं है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको हक़ ना दिया जाए, इसके हक़ में सारी जमातें इसके हक़ में हैं। और बल्कि बिलावल साहब ने तो असम्बली में कितनी तजवीज़ पेश की थी कि जैसे कश्मीर वालों ने एक नशिस्त बनाई हुई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, वहाँ इस तरह कर ली जाए। इस पर कोई किसी को एतराज़ नहीं है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, जो बेचारे वहाँ मेहनत करते हैं, पैसा भेजते हैं और बहुत बड़ा मतलब हमारी मईशत को उन्होंने सहारा दिया हुआ है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ उस अमल पर है जो अमल होना है, क्योंकि वोटिंग का जो तरीक़ा कार है और फिर जो मशीन के ज़रिए होने हैं, उसमें जो सूरत हाल है उसमें लोगों को मुख्तलिफ़ ख़दशात हैं। आपको पता है कि इस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी नकात उठाए थे और बहुत सारे सवालात उठाए थे, फिर एल्फी डालने की बात हुई थी, फिर इन मशीनों का हैकों का ना बड़ा मसला है। इराक़ में जो इंतखाबात हो, इजराइलियों ने वहाँ से बैठ के सारी मशीनें हाई करनी थी, बड़ा शोर मचा हुआ था, इस पर बहुत से मतलब हुए, न्यूज़ आती रही। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है ये सिर्फ इन मशीनों से, कि इन मशीनों के ज़रिए ऐसा ना हो। वो कह रहे हैं ना, आपने देखा ही नहीं, हम बार बार ये शफाफ कह रहे हैं कि कैसे शफाफ होंगे, आप आके देखें तो फिर आप उस पर तनकीद करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो देखा नहीं, लेकिन वो जो खदशात हैं उनके वो ये हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये कहते हैं, बाकी अपोजिशन भी ये कहती है कि ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें RTA सिस्टम जो बैठा था तो किसने इंक्वायरी की है? किसी ने इंक्वायरी नहीं की। वो कहते हैं तजावीज़ दी थी उसके मामले पे, उस पर बात फिर हो सकती है। अगर ये तजावीज़ तो अपोजिशन की आई थी, वो तजावीज़ तो आई थी, लेकिन बात ये कि हुकूमत ने तो कानून बना दिया ना, तो अब किस पे बात करनी है हुकूमत ने? अब हुकूमत तो वो नहीं करेगी। और फिर आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो एक बड़ा सख्त बयान दिया है। वैसे तो हम सारे इंतहा पसंदी की तरफ कहते हैं जी ख़त्म करें और इसको ख़त्म करना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम इन मशीनों को पोलिंग बूथ से निकाल कर आग लगा देंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान रिकॉर्ड पर है। ये बुनियादी तौर पर ये रवैया इंतहा पसंदाना है। ये इस तरह तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? ये इंतहा पसंद रवैया तो राना साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अपोजिशन भी इसी तरह की बात कर रही है। ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन भी ऐसी ही बात कर रही है कि अपोजिशन को कम अज़ कम ये देखना चाहिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए। और ये बजाय हुकूमत तनकीद करे, अपोजिशन भी तनकीद करे और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं बेचारे उनका फ़ैसला ना हो पाए या मसाइल हों, तो बैठ कर इनको बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके इस मसले का हल निकालना चाहिए और वोट का हक उनको देना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़ाहिर है वोट का हक देने के हवाले से पहले तो ये बात करते रहे हैं, मतलब तमाम सियासी जमातें ये कहती रही ठीक है उनको हक दिया जाए। अब क्या वजह है कि कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ का फैसला जो है वो ओवरसीज़ कैसे करेंगे, वहाँ बैठ के क्यों करेंगे, इस पर भी बात हो रही है ना। बहुत बड़ी तादाद में वो लोग वहाँ हैं, लाखों में लोग हैं जो समुद्र पार पाकिस्तानी हैं
وہ جو اپوزیشن ہے ان کو اصل میں ڈر اور خوف یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑیں گے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اگر ان کو کچھ یہ، اور پھر کیونکہ یہ ہونا بھی الیکٹرانک مشین کے ذریعے ہے، مشینیں بھی پھر وہ ان پر بھی اب کئی جو ہے نا عدم اعتماد کر چکی ہے اپوزیشن. تو یہ بنیادی طور پر خوف ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ اپوزیشن کو ٹیبل پہ لائے اور یہ بات چیت کرے، اور الیکشن ایسے ہونے چاہیے جیسے لاہور میں ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اوورسیز کو حق ملے ووٹ کا؟ اگر ای وی ایم مائنس کر دیں، سپوز دیکھیں اپوزیشن تو کہتی ہے کہ ووٹ ملنا چاہیے ان کو، کہ بیٹھ کے حل نکالنا چاہیں کہ بھئی ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگر وہ پاکستان میں آ کے ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کا ہو، اگر وہاں سے دینا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا. اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق نہ دیا. طریقہ کار پر اختلاف ہے کہ جو طریقہ کار حکومت کہہ رہی ہے اس پر اپوزیشن کو خدشات ہیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کے علم میں ہے کہ آج سیالکوٹ واقعے پر وزیر اعظم ایک تقریب میں موجود تھے، اور انہوں نے خود جو ہے باقاعدہ طور پر ملک عدنان جنہوں نے پریانکا کمارا کو جان بچانے کی کوشش کی، ان کو سراہا بھی، ان کی تعریف بھی کی، ان کے کردار کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ کم سے کم ان کی شکل میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جانوروں میں کوئی انسان بھی تھا جو انسانی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا. اور وزیر اعظم نے لمبی گفتگو کی. انہوں نے کہا ریاست مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو رحم کی ریاست ہے. تو اس میں آج آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کردار سر انجام دیا گیا حکومت کی جانب سے بذات خود یہ تقریب رکھ کے، اور پھر ملک عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا اقدام؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان بالکل غصے میں ہیں. ان کو یہ بالکل یہ جو چیز ہے ان کو اچھا نہیں لگا یہ واقعات ایسا ہو جانا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بین الاقوامی دنیا کو ہم کیا میسیج دیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے، ہم امن کے ابدائی ہیں. اور پھر ہمارے ملک میں یہ ہو جانا کہ بھئی ایک لاش کو آپ نے گھسیٹ رہے ہیں، آپ نے آگ لگا دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے، اور اس سے وہ لوگ، ان لوگوں کو شکست ہوگی جو لوگ انتہا پسندانہ رویہ رکھتے ہیں، جو خود فیصلے رکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھ کے ذریعے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو روندنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف جو قانون پر اور جو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جو قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور ایسی تقریبات سے انٹرنیشنل دنیا میں ایک اچھا پاکستان کا میسج جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک تو سلام پیش کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے. ثانیہ سیالکوٹ پہ بار بار پہلے دن ہی بلکہ وزیر اعظم نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ آج پاکستانی قوم کا سر اور حکومت کا سر جو ہے شرم سے جھک گیا ہے، اور یقینی طور پر تمام طبقات، تمام شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. کارکردگی بھی دکھائی گئی ہے آج سیالکوٹ واقعے پر. تمام جو ملوث ملزمان تھے اور مجرمان تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے. عمومی طور پر ہم پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہیں جب اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ پولیس نے بڑا پرومپٹ اور بڑا جلدی ایکشن کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا چونکہ حکومت سپورٹ کر رہی تھی؟ میں سمجھتا ہوں ایک حکومت نہیں بلکہ ریاست کے تمام ادارے جو ہیں اور جو طاقتور ادارے ہیں ریاست کے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے پولیس کو، اور انہوں نے پس پردہ رہ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکور کرائی ہیں. لوگ کہاں ہیں موبائل سے، دوسرا تو انہوں نے سارے اداروں نے مل کر جو ہے یہ کام کیا ہے، اور یہ سارے جو وحشی لوگ تھے جنہوں نے یہ وحشت کا مظاہرہ کیا ہے وہ سارے گرفتار ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف اب قانون کے مطابق کارروائی چلے گی. اچھا، اس میں آج گفتگو کی ہے ملک عدنان نے. میرے خیال میں صرف حکومت نہیں، ہماری ٹیم بھی اور پورا ملک جو ہے ان کو سلام پیش کرتا ہے کہ انہوں نے بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو تمغہ شجاعت دیا جائے گا. یہ ایک بہت اچھا اور بڑا احسن اقدام کیا گیا ہے موجودہ صورتحال میں. لیکن یہ پیغام بھی آج گیا ان کی شکل میں کہ جو دنیا میں ظاہر ہے اس واقعے کی وجہ سے ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوا ہے، اور پھر دشمن کو بھی موقع ملتا ہے کہ جناب یہ تو پوری کی پوری سوسائٹی ایسی ہے. اس میں یہ چہرہ دکھا کر ہم نے کم سے کم یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی اس ملک میں موجود ہیں جو اس قسم کے اقدام کے سامنے سینہ سپر ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس میں بہت سارے وزراء، خود پرائم منسٹر عمران خان بھی، فواد چودھری کو تو بیانات ہیں، وہ اس ملک کو ترقی پسند روشن خیال معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی معاشرہ جو ہے اگر وہ ترقی پسند روشن خیال نہیں ہوتا تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ پسماندہ ہو جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ پتھر کے زمانے میں چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یہ جو اقدامات کر رہی ہے پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان ایک ترقی پسند روشن خیال معاشرہ ہے. ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. ایسے
واقعات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان واقعات کو حکومت جس طرح عینی ہاتھوں سے نپٹ رہی ہے اور بہت سخت ایکشن کر رہی ہے، امید ہے یہ رکھنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ اس پر حکومت نئے سوچ رہی ہے پلان بھی کہ نیا کیا منصوبہ کیا جائے اور کس طرح اس کو روکا جائے، کیونکہ کوئی آدمی کسی پر کوئی بھی مذہب کی توہین لگا کے خود ایکشن کرنے کا وہ اختیار اس کو نہیں ہے۔ اس ملک میں قانون ہے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ ملک عدنان نے آج بڑی اچھی بات کی اور انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب اس کے بعد مجھے یہ امید ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اس کے بعد شاید صورتحال بدل جائے، اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں، تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کریں گے سیالکوٹ واقعے کی۔ ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم نے بھی مذمت کی، تمام شعبوں نے مذمت کی۔ علماء کا وفد جو ہے انہوں نے دورہ کیا ہے سری لنکن ہائی کمیشن کا اور انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کی ہے۔ اور سجاد علی صاحب آپ جانتے ہیں آج علماء کے وفد نے جو دورہ کیا اس میں حامد سعید کاظمی صاحب تھے، پروفیسر ساجد میر صاحب تھے، قاری حنیف جالندری صاحب تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب تھے۔ تو اس میں یہ ایک بڑا اچھا جسچر کیا ہے کہ ہمارے، چونکہ یہ الزام مذہبی طبقے پر آتا ہے، تو ہمارے تمام علماء نے جو بڑے زعماء ہیں انہوں نے دورہ بھی کیا اور اعلامیہ بھی جاری کیا اور اس کی مذمت بھی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ سری لنکا کے لیے اچھا میسیج یہ ہے، سری لنکا کی پوری قوم کو بتایا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہمارے علماء دین گئے ہیں، یہ قائدین وہاں گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے جانے سے بہت زیادہ جو ہے پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے یا پاکستان کا ایک اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں قاری حنیف جالندری صاحب۔ آپ وفد میں بھی موجود تھے، بہت شکریہ قاری حنیف جالندری صاحب وقت دینے کا۔ سر آج آپ نے دورہ کیا، آپ کا وفد جو ہے وہ بلا سری لنکن ہائی کمیشن میں مذمت کی گئی سیالکوٹ واقعے کی اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ 10 دسمبر کو یوم مذمت جمعے کو منایا جائے گا، آپ نے یہ اناؤنس کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح یوم مذمت جو منایا جا رہا ہے یہ کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے علماء کیا کردار سر انجام دے سکتے ہیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جید اور ممتاز علماء کرام اور مشائخ اعظام کا وفد سری لنکن ہائی کمیشن گیا اور سری لنکا کے ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی، تو اس سے سری لنکا کے ہائی کمشنر نے بہت ہی زیادہ اس پر خوشی کا اظہار کیا، اطمینان کا اظہار کیا، اور آج کے اس وزٹ سے سری لنکا کی حکومت اور عوام اور بالخصوص مقتول کے خاندان سے ہمدردی اور یکجہتی کا جو اظہار کیا گیا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نتائج مرتب ہوں گے۔ اور میں نے وہاں پر یہ تجویز دی جس سے تمام مکاتب فکر کے علماء نے اتفاق کیا، اور ان کے اس اتفاق کرنے پر میں شکر گزار ہوں کہ آنے والے جمعۃ المبارک جو 10 دسمبر کو ہے ملک بھر میں یوم مذمت قرار دیا جائے، اور تمام مساجد کے خطباء اور ائمہ وہ اسی موضوع پر گفتگو کریں کہ اسلام دین امن ہے، دین محبت ہے، اور اسلام برداشت کا، رواداری کا دین ہے، اور رائے عامہ کی ذہن سازی کی جائے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ اس سے کیا نتائج نکلیں گے یا اس میں کہ کیا کردار ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو اویئرنیس دی جائے اور ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے کہ جو وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، شدت پسندی اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے اسلام، مسلمان اور ہمارا ملک دنیا میں بدنام ہوتا ہے، اور اسلام مخالفوں کو ایک مزید بہانہ مل جاتا ہے دہشت گردی کو مسلمانوں سے اور انتہا پسندی کو مسلمانوں اور اسلام سے جوڑنے کا۔ تو جب یہ مسلسل منبر و محراب سے آوازیں بلند ہوں گی، میڈیا سے ہوگی، یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوگی، ریسرچ اور تحقیق اس پر ہوگی، اور سیاسی، غیر سیاسی، سرکاری، غیر سرکاری تمام لوگ مل کر عوام کی ذہن سازی کریں گے، تو ہر آئے دن جو واقعات پیش آ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس کے اندر اس کو روکنے میں اور اس کے سد باب میں یہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ در حقیقت مسلسل ایک محنت کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا کے ملکوں میں بھی، اور صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی
انتہا پسند موجود ہیں، شدت پسند موجود ہیں. آپ کے سامنے نیوزی لینڈ کا سانحہ دیگر ممالک میں بھی ہوئے تو خود مسلمان اس شدت پسندی کا اور انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلسل ایک جدوجہد کی جائے اور عوام کے اندر حوصلہ تحمل پیدا کیا جائے اور ان کو اس بات کی ان کی ذہن سازی کی جائے کہ قانون کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں. پاکستان ایک منظم آرگنائز ملک ہے، یہاں آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں. اگرچہ ہمارے عدالتی اور تفتیشی نظام کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود اس کا جواز نہیں ہوتا کہ عوام خود فیصلہ کرنے لگ جائے. قاری حنیف جلندری صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس کے خاتمے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس سلسلے میں ایک تو اپنے عدالتی نظام کو بہتر کرنا چاہیے. اس میں جو مجرم ہو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، فوراً ہونی چاہیے. اس میں کسی بھی بیرونی یا اندرونی دباؤ کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ہمارا تفتیشی نظام بہتر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو متحرک کرنا چاہیے. سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، ہمارا میڈیا، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں اور خاص طور پر حکومت جو ہے وہ اپنے تمام وسائل اور ذرائع جو ہیں وہ اس بات پر صرف کریں کہ ملک سے ہر قسم کی شدت پسندی، خواہ اس کا تعلق زبان سے ہو، اس کا تعلق ہمارے علاقائی صوبائی تعصبات سے ہو، قومی تعصبات سے ہو، قومیتوں کا تعصب ہے، ان تمام کے خاتمے کے لیے وہ کردار ادا کریں. حکومت جو یکساں نظام تعلیم لا رہی ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ اہم چیز تربیت ہے. دنیا میں بہت سے انتہا پسندی کے واقعات ان لوگوں کی طرف سے ہوئے جو بہت پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے. تو تعلیم کا رنگ اس وقت چڑھتا ہے جب ساتھ تربیت بھی ہو. اب ہمارے ہاں تعلیم ایک تجارت بن گئی ہے، عبادت نہیں رہی. پہلے علم دیا اور لیا جاتا تھا، اب بیچا اور خریدا جاتا ہے اور تربیت کا تو بالکل فقدان ہے. تو ہمیں ذہن سازی اور تربیت کی طرف توجہ کرنی ہوگی اور یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ یقیناً ایک قوم کو یکساں بنائے گا، وحدت کا پیغام دے گا، بشرطے کہ اس یکساں نصاب تعلیم کو اس کی روح کے مطابق نافذ بھی کیا جائے. جی بہت شکریہ قاری حنیف جالندری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین صاحب، یہ علماء کی جانب سے جس طرح کا آج پریکٹیکلی دورہ کیا گیا اور انہیں جیسچر دیا اور میسج دیا اور پھر جو گفتگو کی جا رہی ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی جانب سے، میرے خیال میں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں پہلی مرتبہ اس طرح ہم دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ یہ مذہبی طور پر موب جو کچھ کر رہا ہے اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے، اس کو مذہب سے نہ جوڑا جائے. اور ایسا نہیں ہے، ہمارے جو فیسز ہیں مذہب کے اور جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے سارے مذہبی قائدین آج گئے ہیں نا، وہاں جا کے انہوں نے بات کی اور قاری حنیف جلندری صاحب نے بہت ڈیٹیل سے یہ بات کی. اصل میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی کہ تعلیم کے علاوہ تربیت کی بھی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں انسان سازی نہیں ہوتی. ہماری جو یونیورسٹی ہیں، یہ بڑے بڑے کالج ہیں، یہ بہت مطلب یہاں سے ڈگریاں لے کے لوگ نکل رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر تو بن رہے ہیں لیکن انسان نہیں بن رہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں انسان سازی کیسے کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے معاشرے میں انسان سازی نہیں کریں گے یہ معاشرہ آگے نہیں چل سکے گا. یہ جو لوگ، یہی پیغام تھا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کا آپ دیکھیں جو 23 سالہ دور ہے سب کے سامنے ہے، انہوں نے انسان سازی ہی کی. انہوں نے پیسے ہوئے طبقے کو، جو طبقاتی نظام کا شکار معاشرہ تھا، اس میں انہوں نے یہی کام کیا، انسان سازی کی، تربیت کی. اور بڑے بڑے جو نام اس وقت دنیا کے سامنے ہیں، اور پھر ان کا اپنا لقب رحمت للعالمین ہے. یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ رحمت للعالمین، پیس، امن کا پیغام دیا ہے ہمیشہ انہوں نے. تو میرے خیال میں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور ریاست مدینہ کی بات وزیر اعظم کرتے ہیں تو اس میں تو ان کا رحمت للعالمین والا جو ایک لقب ہے اس کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد پر جو ان کا کردار ہے اسے نافذ کیا جائے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں رسول خدا کی جو زندگی ہے، ان کی جو تعلیمات ہے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے.
ہمیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں ہماری اصل جو اسلامی تعلیمات ہیں اس سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں اور وہ اپنے انداز میں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں نہ حکومت ملوث ہے نہ ہماری کوئی دینی قیادت ملوث ہے. یہ لوگ آج خود جو لوگ جنونی لوگ نکل پڑتے ہیں نا, اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سازی کی جائے, تربیت کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں, ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہے. تو یہ کام میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں علماء دین سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. ہر جمعے کو وہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے مسجد سے, ہر جمعے کو علماء دین جو ہیں ایک پیغام دیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے, پڑوسیوں کا کیا خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا کیا خیال رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہے, ہمسایوں کے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس پر بات کرنی چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے, عشق رسول کا مطلب تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہے. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کی. ایک تو انہوں نے آج جو گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے مذمت کی ہے سیالکوٹ واقعے کی ایک مرتبہ پھر, اور انہوں نے کہا ہے کہ سری لنکن سفارت خانے کو بھی سخت ایکشن کی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. اور دوسری جانب سے سری لنکن سفارت خانے کی جانب سے, سری لنکن حکومت کی جانب سے بھی پاکستان کے ایک بر وقت اقدامات کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سجاد ترین صاحب ایک جانب تو شیخ رشید صاحب یہ بات کر رہے ہیں, دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے بطور وزیر داخلہ, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا 23 مارچ کو آپ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ مؤخر کریں اسلام آباد میں, آپ اس دن نہ کریں. تو ظاہر ہے سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے ہمارے وزیر داخلہ کی, تو وہ اس بنیاد پر ایک مشورہ دے رہے ہیں اپوزیشن کو. دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں, لیکن آج تک ان کے جو بیانات ہیں اور اب جو ان کا انداز بیان ہے وہ ذرا دھیما پڑ گیا ہے. ان کا انداز بیان وہ جو بڑا تم دھڑک ان میں تھی نا, وہ والی ذرا تھوڑی کہ آپ آئیں جی اور ہم آؤ بھگت کریں گے اور دیکھ لیں گے, آپ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بات نہیں ہے, وہ والی بات نہیں ہے. اور یہ شاید اس وقت سے نہیں ہے جب وہ ٹی ایل پی سے ہو رہا تھا اپنا کیا نام ہے, ان کا ایگریمنٹ ہوا حکومت کا, اور پھر شیخ رشید صاحب کو بڑی سبکی ہوئی. اس کے بعد اب وہ شاید تھوڑے سے محتاط ہو گئے ہیں, اب وہ اس انداز میں بات نہیں کرتے. یہ جو بات انہوں نے کہی, دیکھیں بات یہ ہے کہ 23 مارچ کو پاک فوج جو ہے یہاں پریڈ کر رہی ہوتی ہے اسلام آباد میں. صحیح, یہ بات درست ہے شیخ صاحب کی کہ اس پریڈ کی وجہ سے بہت سارے راستے جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں, پھر ٹریفک, پھر گاڑیاں, پھر وہ ہوتا ہے. لیکن اس پر جو وہ ہیں محترم احسن اقبال صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 22 کروڑ عوام بھی اس دن مارچ کریں گے. تو یہ کیا کو متبادل مارچ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف پاک فوج مارچ کر رہی ہے, ایک طرف عوام کو لا کے مارچ کر رہے ہیں, یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ مولانا صاحب نے بھی تو کل یہ گزشتہ روز بات کرتے ہوئے کہا ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ 23 مارچ یوم جمہوریہ ہے اور ہمارا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا, ہم جمہور ہیں. بڑے پیر پگھاڑا صاحب کا ایک دفعہ میں نے انٹرویو کیا تو اسی طرح انہوں نے مارچ کا جو ہے نا اپوزیشن نے اس وقت اعلان کر رکھا تھا, تو انہوں نے پھر یہ ایک بات کہی تھی, بہت تاریخی بات ہے, اور اس کا اس سے مارچ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کا تاریخ میں یاد آ گیا. انہوں نے کہا تھا مارچ میں ڈبل مارچ اور اگست میں اباؤٹ رن ہو جائے گا. تو پھر یا تو آپ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی پھر آپ کہیں گے جی جمہوریت چلی گئی ہے, جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت کے لیے یہ ہوا ہے. بھائی آپ 23 مارچ کی بجائے آپ 29 مارچ کر لیں, آپ 20 مارچ کر لیں, آپ 15 مارچ کر لیں. پہلے تو آپ نے 3 مہینے کا جو ہے ٹائم دیا ہے, اور یہ شیخ رشید صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ 3 مہینے کی ٹائم دے کے اگر کوئی تحریک یا کوئی مارچ کرے گی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن خود جو ہے وہ کتنی کوئی طاقتور ہے اور کتنے. بالکل ٹھیک ہے. موجودہ جو حالات ہیں, موجودہ حالات میں اپوزیشن کا جو رول ہونا چاہیے تھا وہ رول نہیں ہے. پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے پشاور جو مظاہرہ کیا مہنگائی کے خلاف, وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کتنے لوگ تھے. نہیں وہ تو اب آگے بھی وہ کرنے جا رہے ہیں نا. ویسے پشاور کی جو صورتحال ہے وہ بڑی مختلف تھی, آپ نے جیسے ذکر کیا ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور وزیر داخلہ آج شیخ رشید صاحب جو ریکویسٹ کر رہے تھے, آج ایک پولیٹیشین کی طرح وہ بات نہیں کر رہے تھے, وہ جس ہمیشہ زمزمے اور تنتنے سے بات کیا کرتے ہیں, آج اس سے ذرا مختلف تھے اور بڑے سنجیدہ انداز میں ریکویسٹ کی ہے. اپوزیشن کو مان لینا چاہیے.
نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں اپوزیشن کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ دیکھیں حکومت کا 3-3.5 سال کا ٹائم گزر گیا ہے، اور اتنا جب ٹائم گزر جاتا ہے یقیناً حکومتی پالیسیوں کا عوام پر جو امپیکٹ ہونا ہوتا ہے نیگیٹو یا پازیٹیو وہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ بالکل لوگ جو ہے مہنگائی سے تنگ ہیں، بے روزگاری سے تنگ ہیں، اور پھر معاشی حالت اچھی نہیں ہے، قیمتوں کا اضافے جو ہیں وہ آپ کے سامنے وہ تو سر لوگ ویسے ہی تنگ ہیں، وہ تو اپوزیشن ہے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے آ رہی ہے میرے خیال میں۔ میں عرض کروں کہ وہ اپوزیشن جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ عوام کو مینیج تو کرتی ہے نا بھائی۔ آپ نے یہ بات درست، یہ فواد چودھری صاحب نے بھی بات درست کہی ہے، فواد چودھری صاحب پہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی متبادل فریم ورک ہے۔ آپ یہ بتائیں، میں بار بار اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ جو IMF کے سے ہم نے امداد لی، اس کے یہ نتائج نکلے کہ یہاں چیزیں بہت مہنگی ہو گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، غربت بھی ہو گئی، اچھا پھر اوپر سے کرونا بھی آ گیا تھا۔ ہمارے پاس یہ متبادل پلان ہے، یہ معاشی متبادل پلان ہے، ہم جب آئیں گے تو اس وقت جناب یہ ہم کریں گے، اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی، پیٹرول کیسے کم ہوگا، دوائیوں کی قیمتیں وہ سر اس حکومت کو کیوں بتایا اپوزیشن؟ آپ نے مولانا صاحب سے سوال جب ہوا تھا کہ آپ 23 مارچ کے بعد کا کیا لائے عمل ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم اسی دن بتائیں گے، تو انہوں نے راز میں رکھے ہوئے نا اپنے پلان کہ یہ جو ہے کہ اس حکومت کو نہ بتائیں، اس قوم کو تو بتائیں نا، تاکہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ اس قوم کو بتائیں کہ جناب ہم جب آئیں گے تو پھر چیزیں کیسے سستی ہوں گی، پیٹرول کیسے سستا ہوگا، اس کا کیا فارمولہ ہوگا۔ زرداری صاحب نے گزشتہ روز لاہور میں جو بات کی ہے، انہوں نے، آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس متبادل پلان ہے یا نہیں ہے، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں موقع دیں، میرے ذہن میں بہت سے پلان، ایسا پلان موجود ہے کہ میں اس قوم کو بہت ہی بہتر راہ پر گامزن کر سکتا ہوں، ترقی کے راستے پر ڈال سکتا ہوں، آپ صرف میرا ساتھ دیں اور باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ تو ان کے بھی دل میں اور دماغ میں وہ پلان موجود ہے۔ دیکھیں دل اور دماغ میں پلان کیا موجود ہونا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے اندر ایک بحث چل رہی ہے نہیں، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کو اپنے پہلے منشور پہ جانا چاہیے جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، جس میں سوشلزم کی بات کی گئی تھی کہ پارٹی کو وہ منشور اٹھانا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اس پر پارٹی کے اندر جو ہے ایک ان کی بحث جاری ہے، کئی دفعہ سینٹرل ایگزیکٹو میں بھی اس پر بحثیں ہوئی ہیں کہ کیا ہمیں سوشلزم پہ جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اور اس کا کیا۔ دیکھیں متبادل جو ہے پیپلز پارٹی کی حد تک یہ ہے کہ اب سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے اب سوشلزم جو بھٹو صاحب نے پیش کیا تھا، لیکن کیا وہ بھٹو صاحب نے جو 70 میں پیش کیا تھا آج 2021 میں اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ عمل درآمد ہوگا تو اس کی کیا شکل ہوگی وہ عوام کو بتانا ہوگا۔ یہ پیپلز پارٹی کے ہمارے دو جتنے تھنکرز ہیں یہ بتائیں نا، اور زرداری صاحب کے جو ذہن میں ہیں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی باتیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ان کے ذہن میں ہے تو پھر ان کو قوم کو بھی بتانا چاہیے تاکہ پھر قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو، قوم مجھ پہ اعتماد کرے۔ بس دیکھیں میں کر دوں گا۔ پیپلز پارٹی نے جو ووٹ لی ہیں نا لاہور سے، اس کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب کی لیڈرشپ میں ذرا اعتماد آیا ہے، ان کے اندر اعتماد آیا اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمیں عوام ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم ووٹ لے سکتے ہیں۔ تو اب وہ زرداری صاحب ان کو اور زیادہ تیار کر رہے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے پرفارم کریں۔ باقی متبادل پلان جب تک نہیں دیں گے اس وقت تک یقین نہیں کیا جا سکتا، کیا یقین کرے گی؟ بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کر کے گئے ہیں حکومتیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس کیا صورتحال ہوئی۔ اچھا اس پہ بھی ابھی بھی یہ PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا آج، انہوں نے یہ کہا گیا تھا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں آئندہ قلعہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، انہوں نے کیا اعلان۔ حافظ عبداللہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جناب ہر صوبے میں ایک تو کنونشن منعقد کیا جائے گا، پنجاب میں میاں شہباز شریف اور باقی صوبوں میں انہوں نے بالترتیب نام بھی بتایا، وہ ہم نے گزشتہ روز پروگرام میں بھی ڈسکس کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ایک کنونشن ہوگا 23 مارچ سے پہلے، اور اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، اور ظاہر ہے یہ سارا مہنگائی مارچ ہی ہوگا جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ 8 جماعتیں اس اتحاد میں شامل، اور یہ کیا بڑے بڑے جلسے کرنے کے بجائے اب کنونشن پہ آ گئی ہیں جو کمروں میں اور حالوں میں ہوں گے یا کسی چھوٹی بھی جگہ پر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام اگر حکومت سے ناراض ہیں تو ان کی باتوں پہ کو بھی زیادہ یقین نہیں دے رہے، ان کی باتوں پر بھی کوئی زیادہ یقین نہیں کر رہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو 23 مارچ سے پہلے بیٹھ کر تمام قائدین کو جو PDM میں شامل ہیں ایک متبادل لائے عمل دینا چاہیے، ایک معاشی، کہ جناب معاشی لائے عمل کیا ہوگا۔ میں آپ کو آج یہ بات بتا دوں کہ کسی پارٹی کے پاس کوئی متبادل معاشی نظام نہیں ہے،
کیونکہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہ کے جب آپ نے بجٹ بنانا ہے, آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہ کے جب آپ نے ساری معاشی صورتحال کو بہتر بنانا ہے, اور اس میں کوئی آپ بہتر نہیں بنا سکیں گے, کیونکہ یہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ آئی ایم ایف کے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلتے. اور آئی ایم ایف کے دائرہ کار سے باہر نکلنے کے لیے کسی سیاسی پارٹی کے پاس, چاہے پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پی ڈی ایم والے دوست ہوں, ان کے پاس کوئی متبادل نظام نہیں ہے. نظام تو سارے اکٹھے بیٹھ کر کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ آپ حکومت پہ ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن سے ڈائیلاگ نہیں کرتے, ساتھ نہیں بیٹھتے, بات نہیں کرتے. اپنا اپوزیشن کا کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے پی ڈی ایم بنائی, 2 جماعتیں ٹوٹ کے ایک سائڈ پر ہو گئی, اب وہ آپس میں بیٹھ کر بات کرنے کو راضی نہیں ہیں, تو یہ آگے معاشی پلان یہ کیا دیں گے؟ چلیں حکومت پہ تو آپ کہتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں, حکومتی پالیسیاں ایسی آ جاتی ہیں جس سے یہ حالات کا جبر آپ سمجھ لیں کہ یہ پھر جمع ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کوئی ایسی بات کہ یہ جمع نہیں ہو سکتے, لیکن یہ مارچ سے پہلے وہ راشن پروگرام شروع کر رہی ہے حکومت. فواد چودھری صاحب نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ جنوری 2022 سے 30% جو ہے وہ سبسڈی دی جائے گی اور رعایت دی جائے گی, اور وہ طبقہ جس کو ضرورت ہے, جو نیڈی طبقہ ہے, اس کو راشن, وہ آپ نے بھٹو صاحب کا بھی حوالہ دے رہے تھے پالیسی کا, تو راشن پروگرام یہ حکومت شروع کرنے لگی. اگر یہ پروگرام شروع کر دیتے ہیں, عوام کو ریلیف ہو جاتا ہے, تو جو کچھ لوگ جمع ہوں گے یہاں شاید وہ بھی نہیں ہوں گے, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیروکار ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب تو پہلے بھی دھرنے میں ایسے ہی بس شامل ہی نہیں ہوئے تھے, مولانا لاہور میں بھی گھومتے رہے اور یہاں بھی آئے, تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور اب ٹائم تھوڑا ہے, حکومت بلدیاتی الیکشن میں جاری, یہ سارے ادھر چلے جائیں گے, اس کے بعد پھر اگلے 1 سال رہ جائے گا, اس میں الیکشن کی کمپین شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ تو پھر آنے والے وقت میں ہی دیکھا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.